अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। कमाल एंड कंपनी में मजीद 2 अफराद का इजाफा। MQM के रुकने सिंध असेंबली इफ्तिखार आलम और राबता कमेटी के साबिक मेंबर वसीम आफ्ताब ने अल्ताफ हुसैन के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करते हुए मुस्तफ़ा कमाल से हाथ मिला लिया। दूसरी जानिब अपने अरकान खोने वाली MQM शहर कराची की सफाई पर लग गई। सफाया या सफाई, कराची में हो क्या रहा है? क्रिकेट टीम फिलहाल भारत नहीं जाएगी। भारतीय हुकूमत से तहरीरी सिक्योरिटी जमानत चाहिए। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार का ऐलान। सेक्रेटरी BCCI अनुराग ठाकुर कहते हैं पाकिस्तान मन बनाए, बहाने ना बनाए। दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चेयरमैन शहरियार खान की पाकिस्तानी टीम के खिलाड़ियों से मुलाकात। तमाम तर तवज्जो खेल पर रखने की ताकीद। और खैबर पख्तूनख्वा भत्ताखोरी की जद में शहरियों को भत्ते के लिए मौसूल होने वाली 98% टेलीफोन कॉल्स अफगानिस्तान से आ रही हैं। शहरी इलाकों और फाटा के दरमियान FC, जबकि पेशावर में रेंजर्स को तैनात किया जाए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा परवेज खटक का वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार को खत। नाजरीन, MQM के नाराज रहनुमाओं की तादाद अब 5 हो चुकी है। आज MQM की राबता कमेटी के साबिक मेंबर वसीम आफ्ताब और मौजूदा रुकने सिंध असेंबली इफ्तिखार आलम ने मुस्तफ़ा कमाल एंड ग्रुप से हाथ जा मिलाया है। इस पर कुछ बात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम वर्ल्ड T20 चैंपियनशिप खेलने भारत जाएगी या नहीं, मामला बज़ाहिर अब पेचीदा हो चुका है। आज वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि फिलहाल पाकिस्तानी टीम भारत नहीं भेजी जाएगी क्योंकि भारत की जानिब से ताहाल तहरीरी सिक्योरिटी जमानत नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जिस किस्म की सिक्योरिटी की ज़रूरत और मुतालबा पाकिस्तान की जानिब से किया जा रहा है वो BCCI या ICCI का काम नहीं है, क्योंकि थ्रेट्स पाकिस्तान स्पेसिफिक हैं। इसलिए भारतीय हुकूमत को तहरीरी तौर पर पाकिस्तानी टीम की सिक्योरिटी की जमानत देना पड़ेगी और यूं भी खौफ के साए में टीम मुनासिब तौर पर नहीं खेल सकती। दूसरी जानिब हमने भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी अनुराग ठाकुर को सुना, जो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान को ग्रीन सिग्नल दे दिया है, अब पाकिस्तान को आने का फैसला करना है। पाकिस्तान भारत आने के हवाले से मन बनाए, बहाने ना बनाए, क्योंकि हर टीम को इनफरादी तौर पर सिग्नल नहीं दिया जा सकता। इस सारे मंजरनामे में पाकिस्तानी टीम भारत जाएगी या नहीं, उसकी शिरकत इस T20 वर्ल्ड चैंपियनशिप में होगी या नहीं, पाकिस्तान का अलग से अलहदा से सिक्योरिटी इंतजामात का तहरीरी जमानत की सूरत में मुतालबा किस हद तक जायज़ है, इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है। मुझे इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन खालिद महमूद साहब। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, वेन्यू तो तब्दील हुआ पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात के बाइस, लेकिन टीम बहरहाल अभी ना भेजने का फैसला किया गया है। मुझे आप ये समझाइए कि आप इस सारे किस्से को कैसे देख रहे हैं? आपको नहीं लग रहा है एक इंतजामी मामला है और उसे बेजा तौर पर बहुत फैला दिया गया है, पेचीदा बना दिया गया? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ इस सारे मामले में, और इसमें 2-3 बड़ी अहम बातें हैं। पहली बात यह है कि जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है, जो कुछ हिंदुस्तान का रवैया है, उसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए वो कम है, क्योंकि उनकी जो सियासी जमातें कर रही हैं, उनके जो अवाम मुख्तलिफ़ जगहों पे कर रहे हैं, जिस तरह एहतजाज हो रहा है, उसकी कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि खेल खेल है और सियासत सियासत है। इन दोनों को आपस में अलहदा रखना चाहिए। चूँकि वो ये सूरत कर रहे हैं तो उनका एक नया चेहरा जो है वो सबके सामने आ रहा है। हम पाकिस्तान के रहने वाले तो उससे अच्छी तरह आशना है, लेकिन दुनिया में उसकी पूरी तरह उसका शाऊर नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा एक मौका था कि हम दुनिया को सारी सूरत हाल बताते और इसके बारे में पूरी तरह वजाहत जो थी उसके बारे में हम करते, जैसे कि वो करते हैं हिंदुस्तान वाले, कि मामूली सी बात का बहाना बनाकर, बल्कि पतंगड़ बनाकर तमाम दुनिया में हमारे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा होता है। कहीं पे कुछ वाक़या पेश आ जाए, चाहे जलंधर हो या कोई पंजाब का शहर या कहीं साउथ में कोई जगह, जहाँ भी कुछ हो वो पाकिस्तान पे उसका मलबा डालते हैं और हमें एक दहशतगर्द के तौर पर, एक गैर ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर पेश करते हैं। अब ये सूरत हाल जो ये थी, इसमें तो कोई बनाने की बात नहीं थी या बढ़ाने की बात भी नहीं थी। बड़ी वाज़ेह तौर पर हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है वो एक महज़्ज़ब दुनिया के और महज़्ज़ब मुल्क के शायाने शान नहीं है।
لیکن ہم 2-3 مہینوں سے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہے اور انتظار کرتے رہے کہ جب بالکل آخر تک بات پہنچے گی تو پھر ہم ہوش سنبھالیں گے۔ اس کے بعد جب ہوش سنبھالا ہی ہے تو کرکٹ بورڈ جو ہے ایسے معاملات خود طے کرتا ہے اور جس طرح کی ان کو ضمانت چاہیے وہ ضمانتیں حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن حکومت کو بیچ میں انوالو کیا گیا، حکومت سے بات چلی تو وزارت داخلہ آ گئی، پھر وزیر اعظم کا دفتر آ گیا۔ ایسی باتیں نہیں ہوا کرتی۔ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ 1999 خالد صاحب، میں آپ قطع کلامی کر رہا ہوں، اب میں آپ کو لمحہ پر رکنے کو بولوں گا، ہمیں ایک مختصر بریک لینی ہے۔ آپ ہم نقطے پر لے آئے ہیں گفتگو کو کہ پی سی بی کو اپنے تئیں اس معاملے کو لے کر چلنا چاہیے تھا، اٹھانا چاہیے تھا، اب حکومتیں انوالو ہو چکی ہیں۔ اسی نقطے کو ناظرین آگے بڑھاتے ہیں خالد محمود صاحب سے اس مختصر بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں سابق چیئرمین پی سی بی خالد محمود صاحب سے۔ خالد صاحب، ہم بات کر رہے تھے کہ پی سی بی کو کیا کرنا چاہیے تھا، تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بی سی سی آئی کا جو اولین رد عمل آیا، انہوں نے کہا جی کہ دھرم شالہ ہی رہے گا وینیو، پہلے سے ٹکٹس تقسیم ہیں، میچز ڈیوائیڈڈ ہیں، سو پی سی بی کو بہرحال اپنی حکومت سے رہنمائی تو سیکھ کرنا تھی، سو کہاں غلطی ہوئی پی سی بی سے؟ جی، غلطی یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اپنی اتھارٹی جو ہے وہ بالکل ایبڈیکیٹ کر دی ہے۔ اب ان کا کسی فیصلہ سازی میں کوئی دخل نہیں ہے۔ پی سی بی کو وہی کرنا چاہیے تھا جو 1999 میں، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ اس وقت بھی غیر معمولی صورتحال تھی، بلکہ اس وقت تو محض جب آپ چیئرمین تھے، جی، جب اس وقت تو محض دھمکیاں آ رہی ہیں، اس وقت تو ان دھمکیوں پہ عمل بھی ہو چکا تھا۔ انہوں نے فیروز شاہ کوٹلہ گراؤنڈ کی وکٹ اکھاڑ پھینکی تھی، پھر ممبئی میں جو وانکھیڑے اسٹیڈیم ہے وہاں پہ توڑ پھوڑ کی تھی، پھر کلکتہ میں جاگ موہن ڈالمیا صاحب کے گھر پہ حملہ کیا تھا۔ تو اس صورتحال میں پاکستان کرکٹ بورڈ نے بہت سخت رویہ اختیار کیا اور ان کو بتایا کہ یہ حالات مناسب نہیں ہے کہ کرکٹ ہم کھیلنے آئے، آپ پہلے اپنے ملک کو، اپنے لوگوں کو سنبھالیں۔ تو یہ سارے معاملات ہوئے، انہوں نے اپنی حکومت سے بات کی، ان سے مدد مانگی، حکومتی سطح پہ بیانات آئے، بلکہ ایک وزیر کی سطح پہ بیان آئے اور انہوں نے پوچھا آپ مطمئن ہیں؟ میں نے کہا نہیں، پاکستان ہندوستان جہاں ہوتے ہیں تو زیادہ سینسٹیو معاملہ ہے۔ تو پھر واجپئی صاحب جو وزیر اعظم تھے، ان کی طرف سے بیان آیا کہ پاکستان ویلکم ہے، وہ آئے، ہم ان کی پوری طرح حفاظت کریں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ سارے معاملات ہوئے، سیکیورٹی کا جائزہ لیا اور اس طرح ہم نے ٹیم کو بھیجا۔ نہ کوئی ہماری طرف سے وزارت داخلہ نے کوئی مذاکرات کیے، نہ کوئی وزیر اعظم کے دفتر سے کوئی مداخلت ہوئی۔ تمام معاملات کرکٹ بورڈ نے طے کیے تھے اور ہونا بھی ایسے ہی چاہیے تھا، کیونکہ جب بھی حکومت جو ہے سامنے آ کے بات چیت کرے گی تو پھر سیاست اور کھیلوں کو علیحدہ رکھنا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے مناسب طریقے سے نہیں کیا۔ بہرحال میرے خیال میں یہ تحریری جو یقین دہانیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ بڑی کوئی عجیب سی چیز ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جب ایک ملک جو ہے، اور ہندوستان یقیناً ایک بڑا ملک ہے، جب وہ اتنا بڑا ٹورنامنٹ کراتا ہے تو یہ ذمہ داری اب ان کی ہے، اور اس ذمہ داری کو کوئی لکھنے میں اور تحریر میں لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انٹرنیشنلی، بین الاقوامی سطح پہ تمام لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں۔ ان کا خدا نخواستہ کسی ٹیم پاکستان چھوڑ کے کسی دوسری ٹیم کے ساتھ بھی کوئی معمولی سا بھی واقعہ پیش آئے تو وہ دنیا میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں جب سری لنکا کی ٹیم آئی تھی اور وہاں پہ کچھ کوتاہی ہوئی ہمارے سے، تو اس کا نتیجہ ہم اب تک بھگت رہے ہیں۔ تو ہندوستان کو پوری طرح اس کا احساس ہے، ان کو پتہ ہے۔ تو اب جب آپ نے ایک مطالبہ اس کا مطلب انوراگ ٹھاکر صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم انڈیویجولی سگنلز نہیں دے سکتے ہر ٹیم کو، ہم نے اوورال گرین سگنل، تو اس کا مطلب وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں پاکستان اب بہانے کر رہا ہے۔ جی، اب پاکستان نے دیکھیے، یا تو نرا دھرم شالہ کا مسئلہ ہوتا، وہ ہم نے مطالبہ کیا، انہوں نے مطالبہ مان لیا، ہماری مرضی کا وینیو دے دیا وہ۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ وینیو جو ہے وہ بھی خطرات سے پر ہے، وہاں بھی جو تماشائی بڑے جذباتی ہیں اور کچھ نہ کچھ وہ کر گزرتے ہیں۔ پچھلے سالوں میں یہ واقعات پیش آ چکے ہیں، پاکستان کے ساتھ بھی آئے۔ وہاں پہ سری لنکا کا جو سیمی فائنل ہوا تھا 1996 کا، جب ان کی ٹیم انڈیا کی ہارتی ہوتی ہے تو وہ کراؤڈ جو ہے وہ بالکل بے قابو ہو جاتا ہے۔ بہرحال یہ سب کچھ ان کی ذمہ داری ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اس وقت ان کا جو چیلنج ہے قبول کرنا چاہیے، وہاں پہ جانا چاہیے اور جا کے میچ بڑے کھلا بڑے دھڑلے سے کھیلنا چاہیے، اور دعا کرنی چاہیے کہ ہر طرح خیر و عافیت ہو۔ لیکن اگر خدا نخواستہ کہیں بھی کوئی سیکیورٹی لیپس ہوتا ہے تو وہ بہت ہی ان کے لیے پشیمانی کا باعث ہوگا، شرمندگی کا باعث ہوگا، اور آئندہ کے لیے بڑے نقصان کا باعث ہوگا۔ اس لیے پاکستان کو یہ چیلنج اب قبول کر لینا چاہیے۔
آج چودھری نثار صاحب نے یہی بات دہرائی کہ پاکستان چلا جائے کھیلنے کولکتہ میں، پھر میدان کے باہر سے کوئی خالی بوتل آ جائے تو کون ذمہ دار ہوگا؟ آپ جو بات کر رہے ہیں، کل ہم نے اس پروگرام میں یہی بات کی کہ وہاں کراؤڈ کا جو ریاکشن ہے وہ پاکستان مخالف تو شاید ہے یا نہیں، بہرحال اپنی ٹیم کی کارکردگی پر اس کا انحصار ہوا کرتا ہے. سو اس کا مطلب ہے وہ اگر سری لنکا پر بوتلیں پھینک رہے ہیں تو صرف پاکستان دشمنی تو نہیں ہے. سو چودھری نثار صاحب کو یہ کیوں خدشہ ہے کہ جی بوتل آ جائے گی تو کیا ہوگا؟ جی چودھری نثار صاحب کو نہ کوئی کرکٹ کے معاملات کا پتہ ہے، نہ ان سینسٹیوٹیز کا کوئی اندازہ ہے. بوتل آنا روایت ہے، کئی ملکوں میں ایسی چیز ہوتی ہے. اس وقت یہ ہوتا ہے کہ میچ بھی روکا جاتا ہے، پھر کلیئرنس کی جاتی ہے، اور جو میزبان ملک ہوتا ہے وہ خاصی پشیمانی کا اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ واقعات مختلف جگہوں پہ پیش آتے رہے ہیں، اور ٹیم جو ہے وہ اس کی حفاظت ہوتی ہے. یہ تو بات نہیں کہ بالکل اس کو ایکسپوز کر دیا جاتا ہے اور اس کا کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی. تو میرا خیال ہے ان بوتل کا بہانہ جو ہے یہ اب چھوڑ دینا چاہیے. اور آج ایک ملاقات کی پی سی بی چیئرمین شہریار خان صاحب نے ہماری ٹیم سے، جو ظاہری بات ہے بری کارکردگی دکھا رہی ہے. انہوں نے کہا جی آپ جو توجہ ہے اس وقت وہ صرف اپنے کھیل کے اوپر رکھیں. سو یہ ممکن ہے اس ساری صورتحال میں ٹیم توجہ صرف کھیل کے اوپر رکھے، یا یہ نیچرل ہے کہ یہ ساری صورتحال اثر انداز ہوگی؟ ہو سکتا ہے ہمارے چیئرمین شہریار خان صاحب کے اعصاب اتنے مضبوط ہوں کہ ہر طرف کچھ نہ کچھ ہو رہا ہو، اور میرا خیال ہے پتہ نہیں ان کے اعصاب مضبوط ہیں یا کوئی بالکل ان کو کسی چیز کی زیادہ فکر ہے نہیں ہے، کیونکہ وہ شاید اپنی توجہ مرکوز رکھ سکتے ہیں ایسی صورتحال میں. جہاں تک کھلاڑیوں کا تعلق ہے، یقینی طور پہ ان پہ نفسیاتی دباؤ ہے، اور وہ بڑھے گا، کیونکہ جتنا آپ ڈیلے کریں گے اس فیصلے کو ان پہ اور دباؤ بڑھے گا. بہتر یہ تھا کہ بر وقت فیصلہ کر کے جو بھی آر یا پار کرنا تھا وہ کر لیا جاتا. یہ تحریری ضمانتیں اور تحریری وضاحتیں، میرا خیال ہے کوئی ذمہ دار ملک جو ہے وہ اس قسم کی تحریری وضاحتیں تو نہیں دے سکتا. بہرحال وہ ایشورنس زبانی دیں گے، اور زبانی ایشورنس ہی کافی ہوتی ہے ایک بڑے ملک کی جو ایسا ٹورنامنٹ کرانے جا رہا ہو. تو لہٰذا شہریار خان صاحب جتنی بھی نصیحت کر لیں اپنے کھلاڑیوں کو، ان پہ نفسیاتی دباؤ تو ہوگا. اور یہ سارا ایک جو ہائپ ہوئی ہے، اور جس طرح ہندوستان کے کراؤڈ نے اور ہندوستان کی سیاسی جماعتوں نے جس طرح اچھل کر اس بارے میں بیانات دیے ہیں اور دھمکیاں دی ہیں، اس پہ بھی دباؤ ہوگا. لیکن بہرحال کرکٹ ٹیم ہماری جو ہے وہ بڑی ایک، جہاں تک ان کے اعصاب کا تعلق ہے، ہمارے کھلاڑی عادی ہیں اس قسم کی صورتحال کے. دوسری ٹیموں کے عادی بھی اکثر ٹیموں کے کھلاڑی بھی عادی ہوتے ہیں. لیکن چونکہ ہم کھیلتے ہیں اور ہم جس پس منظر میں ہیں وہ پاکستان اور ہندوستان کا پس منظر ہے، جب بھی وہاں کھیلنے جاتے ہیں کوئی نہ کوئی تو اس قسم کا مخالفانہ رویہ اختیار کیا جاتا ہے. خود ہمارے ملک میں بھی کچھ نہ کچھ اس قسم کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے. خالد صاحب ابھی صورتحال دیکھیے نا، ابھی صورتحال یہ ہے کہ یہ تو طے نہیں ہوا پاکستانی ٹیم نے جانا ہے نہیں، لیکن خبریں ہیں جی کہ کوچ وقار یونس، کپتان شاہد افریدی، ان کے درمیان اختلافات ہیں. شہریار صاحب کو سلیکشن کمیٹی سے شدید شکوے ہیں. وہ جو کمیٹی بنائی گئی ہے تحقیقات کے لیے ایشیا کپ میں بری کارکردگی، اس کا بھی کل اجلاس ہونے جا رہا ہے. سو پاکستانی ٹیم T20 ورلڈ چیمپئن شپ اگر اس کو جانا ہے تو کس نوٹ پر جا رہی ہے؟ بہت ہی خراب، بڑے برے نوٹ پر جا رہی ہے. اب تو ایک تو دیکھیے ان کی ٹائمنگ بڑی دلچسپ ٹائمنگ ہے کہ ٹیم جو ہے T20 ورلڈ کپ میں شمولیت کے لیے جا رہی ہے، اور آپ اس کے اوپر ایک انکوائری کا ایک تلوار لٹکا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آخر کوئی انکوائری جو ہے وہ کوئی باسی تو نہیں ہو جاتی تھی، یا اس کی جو افادیت ہے وہ ختم تو نہیں ہو جاتی تھی. 10-15 دن کا یہ ٹورنامنٹ تھا، واپس آتے تو اکٹھی دونوں جو ایونٹس ہیں دونوں کی انکوائری کروا سکتے تھے. تو یہ تو بہت نامناسب قسم کی ٹائمنگ ہے جو اس بارے میں کر رہے ہیں. جہاں تک اختلافات کی خبریں ہیں وہ تو ہر وقت کوئی نہ کوئی خبریں ہوتی ہیں، اور پاکستان کرکٹ ٹیم اور پاکستان کرکٹ بورڈ ہمیشہ افواہوں کی اور خبروں کی زد میں ہی ہوتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ بلکہ اس سے زیادہ جو خراب خبریں میں سنتا رہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر ایک جو پلیئر ہے اور ہر ایک جو آفیشیل ہے ٹیم کا، اس کی اپنی ایک مضبوط لابی ہے، اور وہ اپنے دھڑے کے مطابق وہ آپریٹ کرتے ہیں. کوئی کپتان افریدی کے کچھ پسندیدہ کھلاڑی ہیں، انہوں نے ٹیم میں آئے. بلکہ ایک دلچسپ بات میں نے سنی کہ افریدی صاحب کے کچھ پسندیدہ کھلاڑی ہیں وہ تو کھیلیں گے ہی، اسی طرح ہیڈ کوچ جو ہیں وہ کسی چند کھلاڑیوں کو بڑا سمجھتے ہیں ناگزیر انڈسپینسیبل ٹیم کے لیے، وہ بھی کھیلیں گے. باقی کچھ جو ویکنسیز بچ جاتی ہیں اس میں کوئی پرچی سسٹم چلتا
کرتا ہے, کوئی ادھر سے سفارش, کوئی ادھر سے سفارش. تو جہاں تک یہ جن چیزوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے جو یہاں کرکٹنگ معاملات پاکستان میں چل کیسے رہے ہیں. بہت شکریہ. خالد محمود صاحب آپ کا فرما رہے تھے کہ نے غلط کیا حکومت پاکستان کو اس سارے معاملے میں مداخلت کا کہہ کر, اور پاکستان کا یہ مطالبہ کہ تحریری سیکیورٹی ضمانت دی جائے, خالد محمود صاحب کے نزدیک یہ بہت جائز یا مناسب مطالبہ نہیں ہے. ایک مختصر بریک. خیبر پختونخوا ناظرین بھتہ خوری کی زد میں ہے. سی ایم کے پی کے نے چودھری نثار صاحب وفاقی وزیر داخلہ کو اس حوالے سے خط لکھا ہے, کچھ بات اس کی اس بریک میں. ویلکم بیک. ناظرین, بھتہ خوری اور رینجز کی اصطلاحات اب تک ہم نے سندھ اور کراچی کے ضمن میں ضرور سنی ہے, لیکن اب انہی دو اصطلاحات کا استعمال خیبر پختونخوا اور پشاور کے ضمن میں بھی کیا جا رہا ہے. خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ پرویز خٹک صاحب نے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار صاحب کو خط تحریر کیا ہے, جس میں باقاعدہ طور پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو بزنس کمیونٹی, کاروباری شخصیات ہیں صوبے کی, وہ بھتہ خوری کے بڑھتے واقعات سے پریشان ہیں. ان کے بقول بھتہ خوری کے لیے بارڈر پار یعنی افغانستان سے کالز آ رہی ہیں, اور بھتہ خوری کے لیے موصول ہونے والی کالز میں سے 98% کالز ایسی ہیں جو کہ افغانستان یعنی بارڈر کے اس پار سے آ رہی ہیں. اس کے ساتھ ہی اس خط میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ مزید فنڈز دیے جائیں تاکہ خیبر پختونخوا پولیس کو مستحکم کیا جائے. فاٹا اور خیبر پختونخوا کے شہری علاقوں پر ایف سی کی مکمل فورس کو تعینات کیا جائے, جبکہ پشاور میں سیکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے رینجرز کو تعینات کیا جائے. اب یہ ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے پرویز خٹک صاحب کو, اس پر ہم بات کریں گے. ہم اس وقت جوائن شیر اطلاعات خیبر پختونخوا مشتاق غنی صاحب. مشتاق غنی صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ خط کا میں نے حوالہ دیا, یہ کیا ماجرا ہے سر, یہ کب سے قصہ چل رہا ہے بھتہ خوری کا خیبر پختونخوا میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, بھتہ خوری کے پچھلے کچھ 1-2 سال سے یہ سلسلہ چلا تھا, بیچ میں کافی کنٹرول ہو گیا تھا, لیکن دوبارہ اس کا آغاز ہو گیا ہے, اور اس میں لا انفورسنگ ایجنسیز, پولیس پوری طرح کوشش کر رہی ہے, لیکن یہ جتنا کچھ بھی آپریٹ ہو رہا ہے یہ افغانستان سے ہو رہا ہے, اور جتنی بھی سمز ڈیٹیکٹ ہو رہی ہیں یہ ساری افغانستان سے ہیں. اور اس میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب نے لاسٹ ویک افغان امبیسڈر سے بھی ملاقات کی, ان سے بھی بات چیت ہوئی کہ آپ جو بارڈر کے اوپر آپ کے ٹاورز ہیں ان کو خدارہ بند کر دیں, تاکہ وہاں سے جو کال جو ہیں یہاں ہمارے صوبے تک پشاور میں خاص طور پہ آتی ہیں, اور جس سے واقعی تاجر کمیونٹی جو ہے خاصی پریشان ہے. جہاں تک رینجرز کی تعیناتی کا تعلق ہے, دیکھیں ہماری اصل فورس جو ہے سر, میں اس پر آنے سے پہلے غنی صاحب, میں اس پر آنے سے پہلے یہ وضاحت کریں نا, یہ بھتے کے حوالے سے ابھی سلسلہ صرف کالز آنے تک محدود ہے یا بھتہ وصول کیا جا رہا ہے باقاعدہ؟ دیکھیں, اس میں بہت کم جو ہے وہ ایف آئی آرز ہوتی ہیں, ظاہر ہے لوگ ڈرتے بھی ہیں, لیکن ہم نے اس کے لیے ایک میکانزم بنایا ہے تاجر برادری کے ساتھ بیٹھ کے, کہ جس کو بھی کال ملے ہم نے کہا کہ ایک تو آپ ہمارے نوٹس میں لائیں, اور پھر ہم نے کہا کہ سادہ کپڑوں میں ہم وہاں ان کے ساتھ پولیس کے لوگ تعینات کر دیں گے, تاکہ کال کے بعد کون وہاں پہ آتا ہے, کون رابطہ کرتا ہے, اس کو ہم پکڑ سکیں. چونکہ نارملی یہ ہوتا ہے جو ہمیں سورسز سے رپورٹ آتی ہیں کہ کال کے بعد لوگ خود رابطے میں چلے جاتے ہیں اور وہ اپنی جان چھڑاتے ہیں اور بتا دے بھی دیتے ہیں سب کیسز میں. لیکن ہم نے اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تاجروں کی مشاورت سے یہ میکانزم بنا دیا کہ ہم سادہ کپڑوں میں ان کے ساتھ پولیس لگا دیں گے جس کو بھی کال آئے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کال کو بند کیسے کیا جائے, تو اس کے لیے ہماری یہ بھرپور کوشش ہے کہ افغانستان سے جو زیادہ کالیں آتی ہیں اور یہ جو ٹاور ہمارے سرحد کے اوپر لگے ہوئے ہیں اس کو بند کیا جائے. اور اس پہ افغان امبیسڈر ایگری بھی ہوئے, آپ دیکھتے ہیں اس پہ کس حد تک عمل کرتے ہیں, لیکن اس میں ہمیں فیڈرل گورنمنٹ کی بھی مدد کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اس ایشو کو ٹیک اپ کرے, کیونکہ ساری چیزیں صرف صوبہ خیبر پختونخوا کے اوپر ہی چھوڑ دی جاتی ہیں. اور جتنے ایشوز ہیں آپ جانتے ہیں کہ فاٹا میں ضرب عضب چل رہا ہے اس وقت, افغانستان کے ساتھ ہماری اوپن سرحد ہے, ایف سی از مسنگ, اور بڑا آسانی سے لوگ آ جاتے ہیں, اور یہ کالز کرنے کے بعد لوگوں کا یہاں پہنچنا یا یہاں سے لوگوں کو وہاں بلا لینا کوئی مشکل نہیں ہے صوبے کے اندر. تو اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس وقت تمام وسائل کو مجھے بتائیں نا, آپ نے خود اب آپریشن ضرب عضب کا حوالہ دے دیا. اس خط میں لکھا ہے سی ایم صاحب نے کہ جی ضرب عضب سے دہشت گردی خاطر خواہ کم ہو گئی ہے, لیکن بھتہ خوری میں اضافہ ہو گیا ہے. ان دونوں معاملات کا تعلق کیا ہے آپس میں؟ دیکھیں, بھتہ خوری جو ہے یہ 2-3 قسم کے ایلیمنٹس ہیں. ایک تو اس میں لوکل کرمینل تھے, وہ بھی بڑی تعداد میں تھے, وہ بھی طالبان کا نام یوز کر کے بھتہ خوری کے کالے کرتے تھے, ان کو تو بڑی تعداد میں اریسٹ کیا جا چکا ہے اور ان کے خلاف بڑے آپریشن ہوئے ہیں. سو لوکل کرمینل جو ہے آلموسٹ ایلیمینیٹ ہو گیا ہے. اب طالبان کے کچھ گروپس ہیں 1-2
جو کہ وہ بطاخوری کرتے ہیں اور کرتے ہیں. لیکن اب دو چیزیں ہیں, ایک تو براہ راست آ کے دہشت گردی کرنا, اور دوسرا یہ ہے یہ کالز کے ذریعے پیسے وصول کر کے انہی پیسوں کو اس طرح کی چیزوں میں استعمال کرنا. تو اب ان دونوں کی ہم نے روک تھام کرنی ہے, اور جہاں تک دہشت گردی ہے وہ بڑی حد تک, میں نہیں کہتا کہ 100% ختم ہو گئی ہے. اس سال میں 2-3 ہمارے سنگین نوعیت کے واقعات ہمارے صوبے میں ہو چکے ہیں, اور ہم ہر وقت یہی شور مچاتے رہتے ہیں کہ ہمارے بارڈر کو سیل کیا جائے. جو فاٹا کے ساتھ ہے سیل نہ کیا جائے, بلکہ جو ایف سی ہے, ایف سی کا مینڈیٹ ہے کانسٹیٹیوشنل, اس کو یہاں پہ لگایا جائے. جو ابھی تو کوئی 2500 کلومیٹر سرحد ہے ہماری افغانستان کے ساتھ, فاٹا کے ساتھ اوپن پڑی ہوئی ہے. آپ ترخم بارڈر پہ چلے جائیں, 500 ویزے جاری ہوتے ہیں ڈیلی, اور 10 سے 15 ہزار افغان ڈیلی وہاں سے گزرتے ہیں. یہ فیڈرل ایجنسیز وہاں پہ کھڑی کیا کر رہی ہیں؟ ان کا کام ہے کہ ان کو کنٹرول کریں, اور وہاں سے فاٹا سے آگے ایف سی آئی نہیں ہے, صوبے میں آ جائے, یہ صوبے سے پورے پاکستان میں چلی جائے. اکیلا خیبر پختونخوا یہ کام نہیں کر سکتا. فیڈرل گورنمنٹ کو ہمارے ساتھ اس سلسلے میں بیٹھنا ہوگا, بیٹھ کے اس مسئلے کا ہمیں حل نکالیں, اور تب جا کے ہم بطاخوری کی لعنت سے بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں اور دہشت گردی کی لعنت سے بھی چھٹکارا پا سکتے ہیں. اور یہ رینجز کی ضرورت آپ کو کیوں پڑی؟ آپ تو کہتے ہیں آپ کے پاس ایک بہترین پولیس کا نظام موجود ہے, عمران خان صاحب کہتے ہیں, سو وہ کافی نہیں ہے, ان کی اہلیت کا مسئلہ نہیں. دیکھیں پولیس بھی ہے ہمارے صوبے میں, لیکن اتنی بڑی تعداد بھی پولیس کی نہیں ہے. اسی پولیس نے کورٹ تھانہ کچہری بھی سنبھالنا ہے, اس نے آئی ڈی پیز کو بھی سنبھالا ہوا ہے, اس نے 30-35 ہزار افغانیوں کو بھی سنبھالا ہوا ہے, اور یہی پولیس جو ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ بھی لڑ رہی ہے. اب یہی پولیس اگر فاٹا کے اس سرحد پہ بھی ہم کھڑی کر دیں, جو کہ ہم کھڑی بھی نہیں کر سکتے کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنلی وہ ایکسیس حاصل نہیں ہے فاٹا کے اندر اس صوبے کی پولیس کو, تو انہوں نے جو ان کے کہنے کا مقصد تھا کہ اگر میں وہی عرض کرتا ہوں کہ ان کے کہنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر آپ ایف سی ہمیں نہیں دے سکتے, آپ نے بہت زیادہ انگیج رکھا ہوا ہے, تو ہمیں آپ رینجرز دے دیں کہ وہ آ کے اس کام کو سنبھال لیں, تاکہ اس چیز کا تدارک ہو سکے کسی طریقے سے. ٹھیک ہے, مجھے بس انتہائی مختصر بتائیں, جواب آیا وفاقی حکومت کی طرف سے؟ ابھی تک جواب نہیں آیا جی, ہم جواب کے انتظار کر رہے ہیں. ابھی تک جواب نہیں آیا. بہت شکریہ. وسیم صاحب فرما رہے تھے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ابھی تک جواب نہیں آیا, گو کہ یہ خط 23 فروری کو تحریر کیا گیا تھا سی ایم خیبر پختونخوا کی جانب سے, اور اس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ یہ اہم معاملات ہیں جس پر فوری طور پر ایک میٹنگ کو بلایا جانا چاہیے. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی, کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.